जलाली बाबरकत कदूस प्यारे नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फे टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड सिस्टर जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिया से कलाम की मुनादी करें। और यकीनन जब आप फे टीवी को वॉच करते हैं आप बरकत पाते हैं और आपकी गवाहियाँ हम तक पहुँचती हैं कि किस तरह खुदा की अजीम कुदरत आपकी ज़िंदगियों में काम कर रही है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में एक मरतबा फिर से आपको दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ये बहुत सीनियर खादम है, खुदा ने कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और बहुत पहले मैं समझता हूं कि उस वक्त कोई चैनल नहीं था जब इन्होंने GTN के नाम से एक चैनल शुरू किया और वहाँ पर खूब खुदा उनके कलाम की मुनादी को फैलाया। तो आज बड़े प्यारे खादम हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनका तारुफ लें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तू जो प्यारा अजीम भला खुदा है, वादों का सच्चा है, और तू जो अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ बातें करता है, तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करते हैं, उसमें से होकर आज हमसे बोलना, ताकि तेरे कलाम की गहरी और अमीक बातें जब हम तक पहुंचती हैं तो खुदा हम उन बातों को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके तुझसे वो बरकतें ले सके जो खुदा तू हम सब को देना चाहता है। पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा, अपने बंदा में सोकर कलाम कर ताकि बरकत और ताज़गी के दिन आए, यीशु के प्यारे नाम में आमीन। बस सब मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ दें। सबसे पहले मैं फेथ टीवी का और पास्टर सिसल और उनकी सारी टीम जो इस फेथ टीवी को रन कर रही है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम पास्टर फैज़ जॉन फैज़ी है और वर्ल्ड विजन गॉस्पेल चर्च से मेरा ताल्लुक़ है, जो कि जहानाबाद में है। तो पास्टर साहब, आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा हमारे साथ शेयर करेंगे और आपका टॉपिक क्या होगा? आज हम रूत की किताब में से देखेंगे, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात हैं, और हमारा जो मजमून होगा वो है मसीही ख़ानदान। आमीन आमीन, वंडरफुल। तो जी आगाज़ करें तलावत कलाम पाक से आप। जी, खुदा के कलाम में से रूत की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी पहली 5 आयात खुदा के कलाम में से। और उन्हीं दिनों में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम एलीमल्क और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके 2 बेटों के नाम महलून और कलयूम थे। ये यहूदा के बैतलहम अफराती के थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नोमी का शौहर एलीमल्क मर गया। पस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों में ने मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। उन दोनों ने एक मोआबी औरत ब्याली। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे, और महलून और कलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खाबन से छूट गई। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और उसका सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत। आमीन। और मसीह में मेरे अजीजों, हम बात करते हैं आगाज की, क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं तो उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। सो खुदा ने इस ज़मीन को फिर से रेनोवेट किया, इसको तैयार किया, क्योंकि खुदा इस ज़मीन पर एक ख़ानदान को बसाने वाला था।
اس خاندان کے لیے خدا نے اس دنیا کو آباد کیا تاکہ زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہو۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس خاندان نے یعنی حوا اور آدم نے خدا کی حکم عدولی کی اور پھل کھایا اور یوں وہ خدا کی حضوری سے باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ انسان خدا سے وقتی طور پر جدا تو ہوا، لیکن خدا کی محبت انسان کے لیے ویسے ہی معجزن رہی اور خدا انسان کی تلاش میں پھرنے لگا، انسان کو ڈھونڈنے لگا۔ پر جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا جی تو اصل میں وہ خاندان کی ابتدا کر رہا ہے۔ جی بالکل، یعنی وہ خاندان بنا رہا ہے، یعنی جب اس نے شوہر اور بیوی ان کو قرار دیا تو اس کا مطلب ہے اس نے ابتدا کر دی ایک خاندان کی۔ جی بالکل صحیح۔ آمین آمین۔ تو یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ گناہ کیا تھا، گہرائیوں میں گرتا چلا گیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک وقت آیا کہ ابراہیم کو چنا اور اس کے بعد اس کی نسل کو چنا، اور خدا نے کہا کہ زمین پر تیرے وسیلے سے میں پوری دنیا کو برکت دوں گا، زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور یہ کام، برکت کا کام، خدا نے ابراہیم اور اس کی نسل کو دے دیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا تو کلام مقدس میں لکھا کہ جب تک یشوع اور اس کا گھرانہ جیتا رہا بنی اسرائیل خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر قاضیوں کا دور، قضات کی کتاب اگر ہم دیکھیں تو قاضیوں کا دور شروع آ گیا، اور پھر لوگ بار بار غیر معبودوں کے پاس جانا شروع ہو گئے، اور یوں بنی اسرائیل غیر معبودوں کو مانتے اور ان کو سجدے کرتے، اور خدا کا غضب ان اسرائیلیوں پر بار بار آتا تھا۔ اب جب ہم بات کریں خدا کے کلام میں تو بیت لحم اس لفظ کا مطلب ہے روٹی کا گھر، ہے تو بیت لحم جہاں پر خوراک کی فراوانی ہے، خوراک کی فراوانی ہے تو بیت لحم، لیکن بھوکے مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا سے دوری۔ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ روت کی کتاب میں جب قید سالی کا ذکر ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ قضاء کی کتاب میں دیکھنی پڑے گی۔ بار بار بنی اسرائیل خدا سے دور جاتے تھے اور خدا ان کو غیر اقوام کے ہاتھوں میں کر دیتا تھا، اور یوں قید سالی شروع ہو گئی، اور شاید ایلی ملک کا دور وہی دور تھا جب قید سالی تھی، اور یہ بت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بت پرستی کا مطلب ہے خدا کی جگہ کسی اور کو دینا، کسی اور کو دینا، وہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پاس جاتے تھے۔ اور جب بیت لحم میں قید سالی ہوئی تو یہ شخص ایلی ملک، ہو سکتا ہے نومی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہوگی، ظاہر ابھی بھی ہے، تو انہوں نے دونوں میاں بیوی نے مل کر ایک پروگرام بنایا، صلاح کی کہ کیوں نہ مواب کی سرزمین، معبودوں کی سرزمین میں چلا جائے۔ تو یہ لوگ ارادہ کر کے دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر مواب کی دھرتی میں چلے گئے۔ مواب کی جو سرزمین تھی وہ کموس دیوتا کی ورشپ کرتی تھی، ان کے آگے اپنے بچوں کی قربانیاں گزرانتے تھے، بالکل صحیح بات، بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، بالکل صحیح بات۔ یعنی خدا کی جگہ کو چھوڑ کر بتوں کی سرزمین کی طرف چلے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ تو نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے۔ جی سر۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنے بچوں کو دونوں کو لیا اور یہ مواب کی دھرتی میں، مواب کی سرزمین میں چلے گئے۔ اب چونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، اور جب ہم خدا کی جماعت سے نکل جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ایک میسیج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب ہم خدا کی کلیسیا کو چھوڑ کر ہم دوسری دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو پھر ہم خدا کے فضل کے نیچے نہیں بلکہ خدا کے غضب کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی پاسٹر صاحب کہ خدا کے گھر کو چھوڑنا اور دنیا کی طرف چلے جانا یہ ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، جبکہ خدا کے پاس رہنے میں ہماری برکت ہے، خدا کے انڈر میں رہنا ہمارے لیے بلیسنگ کا سبب ہے۔ بالکل صحیح، آپ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ بات اب یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں،
یا کوئی قصور کرتے تو پلنٹی تو ہے، اس کی سزا تو ہے۔ اب خداوند کے کلام میں لکھا کہ ایلی ملک جو گھر کا سربراہ تھا جب یہ مواب کی سرزمین میں گیا تو کیونکہ فیصلہ اس کا تھا، نومی اس کی پارٹنر تھی، تو کیا ہوا کہ خدا کا ہاتھ ایلی ملک کے خلاف اٹھا اور ایلی ملک مواب کی سرزمین میں مر گیا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے ضرور کروں گا کہ جب خاندان میں سے کوئی شخص بھی کوئی غلط فیصلہ لیتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے۔ اب اور سر میں نے تو انالیسس کیا ہے، کئی دفعہ خاندان کا کوئی ایک فرد غلط فیصلہ کرتا ہے اور سزا پورے خاندان کو ملتی ہے۔ یعنی چوری ایک شخص نے کی اور کئی دفعہ پولیس پورے خاندان کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ یعنی اس نے ایک غلط فیصلہ کیا اور سزا تو اس نے بھگتی، لیکن اس نے ساتھ اپنے خاندان کو بھی شامل کر لیا اس درست۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں بھائی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایلی ملک نے فیصلہ کیا تو سب سے پہلی اس کی جو پلنٹی ہے وہ ایلی ملک کو دینی پڑی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیچھے 3 افراد رہ گئے تھے، ایک نومی تھی، ایک محلون تھا، ایک کلیون تھا۔ اگر یہ سمجھداری کا کام کرتے تو ایک ہی سزا ان کے لیے کافی تھی، اور فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ایک اپنے فرد کو جو سربراہ ہے اس کو کھو دیا ہے، ہم واپس اپنی دھرتی میں، اپنے لوگوں میں، اپنے خدا کے پاس چلے جائیں۔ لیکن شاید وہ they were not willing، محلون اور کلیون نے اسی دھرتی کو اپنا لیا، اور یہاں پر خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا کہ محلون اور کلیون دونوں بھائیوں نے وہاں پر ایک ایک موابی عورت سے شادی کر لی، اور محلون کا مطلب یہ ہے بیماری اور کلیون کا مطلب ہے کمزوری۔ اب یہ بات بھی میں بتانا ذرا مناسب سمجھتا ہوں کہ شاید اس کیسالی کی وجہ سے محلون جو بڑا تھا وہ اکثر بیمار رہتا تھا، اس لیے سب نے کہا کہ یہ محلون ہے۔ اور سر ان کے ناموں کا مطلب ہی یہی ہے، ہاں جی، یہی ہے نا، والا اور کمزور اور گھومنے والا، اس کے ایک ترجمے میں گھومنے والا بھی، ہاں جی، یعنی اپنی بات پر قائم نہ رہنے والا۔ اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بجائے کہ یہ واپس اپنی دھرتی میں جاتے، خدا کے پاس جاتے، انہوں نے ایک اور فیصلہ غلط لے لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں نے ایک ایک عورت بیاہ لی۔ اب کیونکہ یہ گناہ ان کا پرسنل گناہ تھا، یہاں پر پھر خدا نے محلون اور کلیون پر اپنا سخت ہاتھ بڑھایا اور یہ دونوں بھائی بھی مر گئے۔ اب جب خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نومی اکیلی رہ گئی، پھر اس کے ہوش ٹھکانے آئے، پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے ارادہ کیا now I will be back to my home، اب میں واپس اپنے خاندان میں جاؤں گی۔ لیکن اس فیصلے میں اتنی ڈیلے ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے 3 بڑے خاص ممبرز کو یا گھر کے افراد کو کھویا تھا۔ تو جو بات میں آج اس کلام کے وسیلے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خاندان میں جب کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے غلط نتائج ہوتے ہیں، اور اگر غلط فیصلے کے بعد، اس غلط نتائج کے بعد بھی ہم پھر غلط فیصلہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہر غلط فیصلے پر ہمیں سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور خاندانوں کے لیے ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے، کیونکہ آج کا پیغام بڑا خوبصورت پیغام ہے اور اس کو اپنے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ جی یہی بات ہے، ہم خاندان کے موضوع پر اسی لیے بول رہے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ جو غلط ہے اس کی ہمیں پلنٹی، اس کی ہمیں سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ پہلے ایلی ملک نے غلط فیصلہ کیا اور وہ مر گیا، پھر محلون اور کلیون نے غلط فیصلے کیے، وہ بھی جاتے رہے۔ اب جب یہ خاندان آلموسٹ بریک ہو گیا، صرف ایک ممبر رہ گیا اور وہ نومی تھی، جس کا مطلب خوش اخلاق ہے، جس کا مطلب دوست بھی ہے۔ پھر اس کو خدا کی یاد آئی، پھر اس نے سوچا نہیں
اب میں یہاں پر نہیں رہوں گی. شاید اسے یہ نظر آ گیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ یہاں پر رہنے کی کوشش کرے گی تو اب وہ بھی جاتی رہے گی. سو میرے عزیزو اس میں خاص میسج یہ ہے کہ اگر ہم غلط فیصلے کرتے رہیں گے تو ہمارا انجام ایسا ہی ہوگا. سو اس نے, اب میں اس کو ذرا جلدی سے مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا خاندانوں کے تعلق سے بھی تھوڑا بتائیں, کیونکہ آج موسٹلی بہت ساری فیملیز کو ہم دیکھتے ہیں جو خدا سے دور جا رہی ہیں, کیونکہ یہ جو دور ہے جی اس میں ہمیں خدا کے ساتھ رہنا ہے, خدا کے پاس رہنا ہے, اس سے جڑے رہنا ہے, تاکہ خداوند کی بے شمار برکات جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے وہ ہمیں ملے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پیغام میں شیئر کریں کہ کس طرح ایک خاندان کو مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چرچ جانا کافی ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہدیہ جات دینے کافی ہیں یا یقیاں دینا کافی ہے. اگر آپ غزل کی کتاب کو دیکھیں, غزل و غزلات, وہاں پر لکھا ہے خدا فرماتا ہے اے میری پیاری, اے میری کبوتری, اے میری جمیلہ, تو جو پہاڑوں کے دراروں اور کڑاڑوں کی آڑ میں چھپی ہے, مجھے اپنی صورت دکھا. پہلی بات, میں تیری صورت دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات, مجھے اپنی آواز سنا. سو ہمارا خدا نہ صرف ہمارے روپے پیسے کا بھوکا ہے, نہ ہماری دعائیوں کا بھوکا ہے, بلکہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے. سو جب ہم اسے نظر نہیں آتے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں پھر خدا کی کیا کیفیت ہے. اور آج بہت سارے خاندان, جیسے کہ پاری صاحب نے فرمایا, آج ہمارے خاندان ہم ٹریڈیشنل کرسچن ہو گئے ہیں. جی. روایتی طور پر چرچ جانا ہے, جا کے صرف بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے دیکھے جائیں, ہماری چیزیں دیکھی جائیں, ہماری ویلتھ پر غور کیا جائے. ہم دوسروں کو امپریس کرنے جاتے ہیں, نہ کہ برکت پانے. کیا میں چرچ میں گیا ہوں, میری توجہ خدا پر ہے, خدا کے ساتھ ہے میرے لنک, کیا میں پرستش کرتا ہوں, کیا میں دعا کرتا ہوں, کیا میں کلام کو غور سے سن کر اس کو قبول کرتا ہوں, کیا میں کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آج جو ہے نا, میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے, اور جہاں خدا کی جماعت, جہاں, اور چرچ جو ہے, it is not the name of one family, it is the name of the family which is made by many families, جو بہت سارے خاندانوں کے ساتھ مل کر خاندان بنا ہے. اسی کو خدا کا خاندان کہا جاتا ہے, اسی کو کلیسیا کہا جاتا ہے. اور کلیسیا کا رکن ہونا, اور ایک اچھی کلیسیا کا, بہت سارے لوگ ایک باپ دادا سے ایک ہی چرچ میں جا رہے ہیں, انہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں 20-25-30 سال سے خدمت کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دعا کرنی بھی نہیں آتی. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ابھی سوری بات کو کہہ جی. رہا ہوں, وہ کئی سالوں سے چرچ جا رہے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی لوگوں کو دیکھنے میں آیا جو 40-50 سال سے چرچ بڑی روٹین کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی تک ان کو دعا کرنے نہیں آتی. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ جانا آپ کی گروتھ ہونی چاہیے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور جب جس چرچ میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آگے بڑھتے ہیں تو خدا اور زیادہ برکات سے نوازتا ہے آپ کو, اور آپ کے خاندان کو برکت دیتا ہے. سٹل ویسے کے ویسے رہنا, اور کئی لوگوں سے میں ملتا ہوں تو ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دعا کرنے بھی نہیں آتی, اور سالوں سے وہ چرچ کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کس چرچ کے ممبر ہیں, وہ چرچ جو گواہی دیتا ہے یا وہ چرچ جو گمراہی دیتا ہے, اس بات کو چیک کریں. آپ نے بڑھنے والا ایماندار بننا ہے, نہ کہ رکنے والا اور کام نہ کرنے والا ایماندار بننا ہے. جی. پر سب ایسے لوگ بھی ہیں, میں ایک خاندان میں گیا, چھوٹی سی بات دیتا ہوں جی. کہ جب میں گیا تو میں نے کہا بھی چلو دعا کرتے ہیں. ہم نے ایک گیت گایا, گیت کے بعد میں نے کہا چلو جی خدا کا کلام بھی دیکھتے ہیں. تو ایسے ہی اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا, تو بزرگ بیٹھے تھے, میں نے کہا بابا جی گھر چ خدا دا کلام پیا, تو انہوں نے کیا اپنی بیٹی نے کہا پتر بھج گیا اوپر چھتی تو بائبل لا کے لیا. اچھا, وہ بائبل
انہوں نے نا بوروکیٹ کا بڑا خوبصورت کور بنایا تھا تو وہ سات لویٹے بھی مارے سن. تو مجھے پتا چل گیا, نظر آ گیا کہ شاید اس بائبل کو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو میں نے کہا, جب انہوں نے کھولی تو بالکل نئی بائبل تھی, بالکل کوئی کہیں سے سلوٹ بھی نہیں تھا. تو میں کیا بابا جی مبارک ہوئے تو کادی پتر, میں کہ تسا تے نویں بائبل آندی, نہیں کتھے پتر, اینو 22 سال ہو گئے. کھلی نہیں, یہ دا مطلب ہے 22 سال تو انہوں ہاتھ ہی نہیں لایا, انہوں پڑھتی تے ٹانگی چھڑیا. سو کیا ایک مسیحی خاندان کا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ ہم کلام ہی نہیں پڑھتے, ہم دعا ہی نہیں کرتے؟ اسی سال پادری صاحب ہم نے ایک پارچہ بنایا ہے, ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے, میرے بیگ میں ادھر پڑا ہے, وہ بعد میں دکھاؤں گا, جو ڈیلی پریئر ایک سکیجول بنا فرام جینیسس ٹو ریولیشن, پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک. ایک ترتیب ہے, ڈیٹ ایک تو ڈیٹ یہ ہے نا جنوری 1 سے شروع کر کے 31 دسمبر تک آپ اس میں آپ مکمل بائبل پڑھ سکتے ہیں ایک سکیجول کے حساب سے. پھر ایک یہ ہے کہ اس کے آگے ایک خانہ ہے جہاں پر بک کا نام لکھا ہے, آگے باب لکھے ہیں, پھر آگے ایک خانہ ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ ڈالیں, جس ڈیٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ڈیٹ ڈالتے جائیں. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اپنی ڈیٹ ڈالیں گے تو آپ کو ایک مکمل طور پر آپ کے ایک ڈائری ہے, وہ یو کوڈ سے دیٹ از بائبل ریڈنگ ڈائری. وہ خدا کا کلام پرنٹڈ ہے, میرے بیگ میں شاید ہوں گی, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ ہم نے اس لیے کوشش کی ہے کہ تاکہ لوگوں کے اندر خدا کا کلام باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کا رجحان ہو جائے. ایک مسیحی سچا خاندان, نامی مسیحی نہیں, سچا خاندان. اور جو بات میں اپنے مضمون کو کچھ آخر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب نومی اکیلی رہ گئی تب اس نے خیال کیا یہ نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی اپنا سارا کچھ لٹا کے پھر فیصلہ کریں, ہو میں تو یسوع دے قدماں چاہنا چاہیے سے. اس سے پہلے کہ آپ کا بڑا نقصان ہو جائے, اس سے پہلے کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے, آپ کی زندگی برباد ہو جائے, آپ کے کاروبار برباد ہو جائیں, آپ کا سارا کچھ جاتا رہے, اپنے آپ کو کور کر لیں اور یسوع کے سندر قدموں میں خدا کے پاس آ جائیں, خدا ان کے پاس آ جائیں, جیسے پھر نومی نے فیصلہ کیا. اور یہاں پر میں روت کی تعریف بھی کروں گا. نومی کی ایک بات کی تعریف کروں گا کہ نومی خوش اخلاق تھی, ایٹ لیسٹ وہ غیر قوم میں ہوتے ہوئے بھی اس نے موابی عورتوں کو تربیت دی اور خدا یہوہ الوہیم دکھایا کلام کے وسیلے سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر, بالکل اس نے اپنے کردار سے ان کو متاثر کیا, یہاں تک کہ موابی عورتیں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی دیار غیر میں جہاں پر ان کا کوئی بھی نہیں تھا. اور بس میں نے اس بات کو سیکھا ہے روت کی کتاب میں سے کہ وہ کہتی ہے کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا, تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے. کس قدر اس کی کردار سے روت متاثر ہے. جی بالکل صحیح بات. لیکن یہاں پر ایک اور بات پر سب میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلی کیٹیگری میں عرفا ہے. عرفا کا مطلب ہے گردن کش, جس نے چوما اور چھوڑ کے چلی گئی. آج بھی کئی گردن کش لوگ ہیں دنیا میں, مسیح کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں ساری باتوں میں آگے, اور پھر جب اصل میں صحیح ٹائم آتا ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی. اور دوسرا کردار ہے روت کا, جس نے خدا کی دھرتی کو بغیر دیکھے ایمان کی آنکھوں سے قبول کیا. اور اس نے کہا جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرا خدا میرا خدا اور تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے, اور جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں پر ہی دفن ہوں گی. اور پھر میرے عزیزوں اور پر سب میں آپ سے بھی کہ خدا نے اسی روت کو جس نے ایمان کی روح سے خدا کو قبول کی, اس نے کہا تیرا خدا جس کو میں نے دیکھا نہیں, صرف تیرے منہ سے سنا, تیرا خدا اب میرا خدا ہوگا اور تیرے لوگ تیرے جیسے ہی ہوں گے, وہ میرے لوگ ہوں گے.
کیا خوبصورت اس کا کردار ہے، اور اس نے گیس کر لیا کہ جس طرح کی یہ نومی ہے اسی طرح کے اس کے لوگ ہوں گے اور اس کا خدا کس قدر پیارا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں آج ہم لوگ اپنے مسیح کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جی کیا میں ایک اچھا ریپریزنٹیٹیو ہوں، ایک اچھا نمائندہ ہوں؟ کیا میں مسیح کی اچھی تصویر پیش کرتا ہوں، یا پھر میرے کردار سے لوگ بددل ہیں، یا مجھ سے نالاں ہیں، یا مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ کیونکہ آج بھی ایسے مسیحی بھی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مسیحی لگتا ہی نہیں، اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں۔ سو آج بھی اس خاندان میں، ایک خاندان ہے جو ہمارا خاندان، ایک خاندان ہے خدا کا خاندان، ہمیں خدا کے خاندان کا فرد بننا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے پورے گھرانے کو بھی خدا کے افراد اس کے خاندان میں شامل کرنا ہے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ پاسٹر صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آج اس پیغام کو شیئر کیا، اور یقیناً ہم نے برکت پائی ہے۔ لاسٹ میں آپ کیا ایک خاندان کو پیغام دینا چاہیں گے، ایک مسیحی خاندان کو، کہ کس طور پر وہ خداوند مضبوط بنے اور چرچ کا مضبوط حصہ بنے؟ پر صاحب اس میں جو خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب تک جی یسوع مسیح نے بھی نیکودیمس سے کہا تھا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، بہت سارے لوگ، ہم پینتیکاسٹل ہیں، جی بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہو گیا بچپن میں بپتسمہ ہو گیا، کیا وہ لوگ جن کا میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی تنقید نہیں کر رہا، جی کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی بپتسمہ پانے سے، بچپن میں پانے سے کیا ان کی زندگی میں تبدیلی آئی؟ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بپتسمہ بڑے ہو کے گناہوں کا اقرار کر کے پھر بھی ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن جب تک ہم شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے پر سب کہ صرف توبہ کر لینا، بپتسمہ لے لینا، اٹ از ناٹ انف۔ یہ تو گیٹ ہے، خدا کی بادشاہی میں انٹر ہونے کا گیٹ ہے، سفر تو آگے ہے، بالکل۔ اس کے بعد پھر مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ کرسچینٹی ہے کہ توبہ کر لی، پانی کا بپتسمہ لے لیا، اور پھر خدا کے ساتھ۔ ایک گیت ہے، I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. دونوں go with me, still I will follow, not turning back, not turning back. ہم نے واپس نہیں جانا، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جس نے ایک دفعہ نجات کا مزہ چکھ لیا، اس کو پھر واپس جانا جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے۔ اور پولس رسول عبرانیوں کے خط میں کہتے ہیں اگرچہ وہ اس ملک سے نکل تو آئے تھے، اور اگر واپس جانے کا ارادہ رکھتے تو انہیں موقع تھا، لیکن وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اس لیے دو باتیں، خدا ان کا خدا کہلانے سے شرماتا نہیں، دوسری بات خدا نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ دو باتیں۔ اور آج میں اس پیغام میں کہوں گا، ایمانداروں کا خدا جنہ مرضی پادری صاحب جڑے نے میت دے اتے جنہ مرضی زوردار کلام سنا لین تے باپ ابراہم دی گود چ پا لین، وہ کوئی نہیں جی۔ کوئی اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار نہ رکھے، کوئی باپ ابراہم کی گود میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم گناہ کرتے رہیں ساری زندگی اور کہیں کہ اب مجھے باپ ابراہم کی گود ملے، نہیں ملے گی۔ بس میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں جی، چھوٹی سی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جس جگہ کسی نے جانا ہے ویسے ہی وہ کام کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی جگہ جانا چاہتے ہیں تو اچھے کام کریں گے، خدا کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو پھر وہاں پر جگہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ یقیناً آپ سب نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور آج کا پیغام خاندانوں کو مضبوط کرے گا، آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھے گا، اور آپ خدا کی محبت میں ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے وسیلہ سے اور فیئر ٹی وی کے وسیلہ سے
کہ آپ ایک مضبوط خاندان بنیں، دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں، اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ہوں۔ جس طرح علی ملک کا فیصلہ تھا تو غلط فیصلے نہ کریں۔ کئی دفعہ گھر کے سربراہ اپنے پورے خاندان کو جادو کی طرف لے کر جاتے ہیں، غلط جگہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اور خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور فیض ٹی وی کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جس طرح آپ نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے دوسرے بھی برکت پائیں۔